मैं हस्बे मामूद 6:30 बजे अपने शानदार अपार्टमेंट में दाखिल होने के लिए लॉक खोलने लगा तो दरवाजा खुद ही खुल गया। ऐसा पहली बार हुआ था और अंदर दाखिल होने पर लाउंज की बिजली भी जल रही थी। मैंने सोचा क्या मैं सुबह जाते हुए बिजली बुझाना और मेन दरवाजा बंद करना भूल गया था। ये मुमकिन नहीं था। मैं एक बेहतरीन याददाश्त का मालिक था, चार्टर्ड अकाउंट में था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस किस्म की गलतियां करना आम बंदों का काम था, मुझ जैसे स्मार्ट शख्स का नहीं। खैर मैं झट से घर में घुसा और तेजी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे सुबह दफ्तर जाते हुए छोड़ गया था। मेरा जहन किसी जासूस की तरह चलने लगा। मैं एकदम बेडरूम में गया और अलमारी को खोलकर देखा। हर चीज, कपड़े, जूते सब तरतीब से पड़े थे। हत्ता के लॉकर भी बंद था। मैंने एहतियातन खोलकर देखा, सारी रकम मौजूद थी। बाकी दो और कमरों में देखा, बाथरूम चेक किए। मैंने टेरेस में झांका, फिर एकदम बावर्ची खाने का ख्याल आया। क्योंकि मेरा किचन आम किचन नहीं था, मैंने अपनी सहूलत के लिए बहुत सी कीमती मशीनों का ढेर लगाया हुआ था। ब्लेंडर, जूसर, चॉपर, सलाद कटर, आटा गूंदने तक की मशीन थी। टोस्टर और कॉफ़ी मेकर भी था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थीं। मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया। आराम से नहा धोकर अपने डिनर का बंदोबस्त किया और टीवी देखने लगा। 8 बजे से 9 बजे तक ट्रेडमिल पर वॉक की और मुख्तलिफ चैनल्स देखता रहा, क्योंकि मेरा जहन अभी तक उलझा हुआ था कि दरवाज़ा बंद करना कैसे भूल गया। क्या मुझे याददाश्त तेज करने के लिए रात को बादाम भिगो कर रखने चाहिए ताकि सुबह निहार मुंह खा सकूं? बस ऐसी सोचों के साथ मैं स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि मैं सोने से पहले 1 घंटा कोई किताब पढ़ने का आदी था। दरवाजा खोलते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैं बुज़दिल नहीं था, लेकिन सामने एक जवान खूबसूरत लड़की सोफे पर अफसरदा सा मुंह बनाए आलती पालती मारे बैठी थी। पता नहीं वो रो चुकी थी या रोने वाली थी, और सर पीछे सोफे पर लगा हुआ था। मुझे यूं देखकर चौंकी और उसके मुंह से हल्की सी बेसख्ता आवाज निकली, जो किसी भी लड़की को किसी मर्द के अचानक देखकर निकल सकती थी। कौन हो तुम? मैं एकदम चीखा। कैसे अंदर दाखिल हुई है? क्या तुमने दरवाजा खोला था? मैंने तुंदो तेज लहजे में पूछा। मेरी घन गरज से उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तुम क्यों रो रही हो? मैंने सिर्फ पूछा है, कुछ और तो नहीं कहा, कुछ किया तो नहीं। तुम्हारे साथ रोना बंद करो प्लीज। मेरा खून खौल गया। बस करो खुदारा, बस इतना बता दो मेरे घर में क्यों आई हो? किसी ने भेजा है? कुछ चाहिए मदद वगैरह तो बोलो। मैं बोलता रहा और वो रोती रही। मैं कमरे से बाहर निकल गया। क्या मुसीबत है? अजीब मखमसे का शिकार था मैं। झंझलाहट हो रही थी, ये लड़की कौन है? अगर चोर नहीं तो घर में दाखिल क्यों हुई? अगर उसके पीछे कोई लगा हुआ था तो उसको कैसे पता लगा कि मेरे घर का दरवाजा खुला रह गया? क्योंकि दरवाजा तोड़ा नहीं गया और ना ही लॉक खोला जा सकता था, क्योंकि कोड तो मुझे पता है या मेरी बीवी मारिया को, और मारिया गुज़िश्ता 2 दिन से अपनी माँ के घर गई हुई है। उफ, क्या अजाब है। मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने फिर से ठंडा पानी निकाला और 2 गिलास गटागट पी गया। 5-10 मिनट टीवी लॉन्च में बैठा रहा। तबीयत कुछ बेहतर हुई, फिर कमरे में गया और तहम्मुल से पूछा, देखो कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। मैं बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल कर रहा था कि वो लड़की है कोई बिल्ली नहीं कि हाथ से पकड़कर बाहर छोड़ाऊं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की को कैसे घर से निकालूं। हाथ से पकड़कर बाहर निकाला तो ये चीख पड़ेगी। अगर उसे चोर समझकर पुलिस को बुलाया तो चोरी तो हुई नहीं। मारिया को फोन किया तो वो क्या सोचेगी, क्योंकि बीवी को शक पड़ जाए तो दिल से कभी नहीं निकलता। औरतें मर्दों से ज्यादा जज्बाती होती हैं। उसने बात का बतंगड़ बना लिया तो अगर साथ वाले घर से किसी को बुलाया तो सीधा शक मुझ पर जाएगा। कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात पर। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? लड़की मुझे देखकर रोए जा रही थी। अच्छा बाबा, कुछ नहीं पूछता, पड़ी रहो, बस चुप हो जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन ढीठ लड़की मुसलसल टसरे बहाती जा रही थी। क्या मुसीबत है? मैं जोर से चीखा। गाड़ी की चाबी, अपना फोन और वॉलेट लेकर घर से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे इस लड़की के घर में रहने से कोई खौफ नहीं था। पैसा लॉकर में था, मारिया का जेवर बैंक में था, अहम कागजात भी महफूज थे, और जितनी वो नाजुक थी तो अपने साथ कोई कीमती मशीन लेकर जा नहीं सकती थी। ओह, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैंने तेजी से ख्याल झटका और सीढ़ियाँ उतरकर बाहर आ गया। मेरा अपार्टमेंट एक पॉश एरिया में था, जिसके साथ दीगर ऐसे ही 6 अपार्टमेंट थे। इंतहाई दिलकश जगह, पुरसुकून माहौल। ग्राउंड फ्लोर पर जिम मर्दों और औरतों के लिए, स्विमिंग पूल, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक, गार्डन, बच्चों के झूले और सब्जा ही सब्जा। किराया कंपनी की तरफ से मिलता था। मुझे ये जगह मेरे दोस्त ने दिखाई थी और मैं झट तैयार हो गया था। मारिया को एतराज था कि उसकी माँ का घर बहुत दूर हो जाएगा और उसकी दोस्त सहेलियां भी रोज रोज नहीं आ सकेंगी, लेकिन मुझे इस जगह से अच्छी जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने मारिया से कहा कि तुम्हारे पास कार है
تم جب چاہو ملنے چلی جایا کرنا سب سے، تمہیں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ہچکچائی، تھوڑا خفا ہوئی، لیکن میری خوشی دیکھ کر بددلی سے مان گئی۔ ماریا کی ناپسندیدگی کے باوجود میں نے یہ اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا اور بہت سکون سے 2 سال سے یہاں مقیم تھا۔ باہر آ کر میں لانگ ڈرائیو پر چل دیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم ہی رکھی تھی تاکہ سوچتا جاؤں۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ میرے سونے کا وقت تھا اور میں بہت منظم انسان تھا۔ میں سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، سوتا ہوں، پڑی رہے وہ لڑکی میری بلا سے۔ یہ خیال آتے ہی بالکل مطمئن ہو گیا اور ماریا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ماریا اچھی عورت تھی، اگرچہ اس کا مزاج میرے مزاج سے یکسر مختلف تھا۔ مگرچہ میں اپنے سارے کام خود کرتا تھا، اس لیے اس سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ماریا کو کھانا پکانے سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ رات کا کھانا اکثر میں آفس سے گھر جا کر بناتا اور نئی نئی ڈشز بنا کر اسے حیران کیا کرتا۔ صبح اذانوں کے وقت نماز پڑھ کے جم جانا، سوئمنگ کرنا، پھر ناشتہ جو ملک شیک، پروٹین شیک اور ابلے انڈوں پر مشتمل ہوتا، خود بناتا تھا۔ اس کے لیے بھی اس کے پسند کا ناشتہ تیار کر کے کچن میں رکھ جایا کرتا کہ جب اٹھے گی کھا لے گی، کیونکہ وہ میرے سامنے تو کبھی اٹھی نہیں تھی۔ اور لنچ میں اپنے لیے سلاد اور پھل ساتھ لے جاتا تھا۔ ماریا کی سہیلیوں کے بقول میں آئیڈیل شوہر تھا۔ میں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ اس کو ہر جگہ آنے جانے کی کھلی اجازت تھی، کچھ بھی کرنے کی، پکانے اور میرے کام کرنے سے بالکل آزاد تھی۔ کسی بھی پارٹی یا مشغلہ اپنانے کی، وہ گھر میں ہو یا نہیں، میری روٹین کبھی نہیں بدلتی تھی۔ بے شک وہ گھر پر ہو کر بھی میرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ہماری پسند کی شادی نہیں تھی، لیکن ناپسندیدگی کی وجہ بھی نہیں بنتی تھی، لہٰذا ہو گئی۔ میں ان تصورات میں گم تھا کہ میرا گھر آ گیا۔ گھڑی دیکھی، 11:30 بج رہے تھے۔ میں کبھی اتنی دیر تک نہیں جاگا تھا، لیکن آج پہلی بار اتفاق ہوا۔ گھر کا لاک کھولتے ہوئے میرے اندر کا جاسوس چوکنا ہو گیا۔ میں گھر میں محتاط انداز سے داخل ہوا۔ ڈر تھا کہ کوئی اور لوگ نہ آ گئے ہوں، کوئی گینگ نہ ہو، مجھے یہ لڑکی یا اس کے ساتھی مار نہ دیں یا مجھے اغوا کر کے تاوان نہ مانگ لے۔ میرا دماغ پھر تیزی سے سوچنے لگا، لیکن بس یہ ایک خیال تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چاروں طرف سکون تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ لڑکی سو گئی ہوگی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کر کے سو گیا کیونکہ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا اور فوراً نیند بھی آ گئی۔ صبح معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی اور میں کام میں لگ گیا۔ میں قطعی بھول چکا تھا کہ ایک جوان لڑکی میرے گھر میں موجود ہے۔ میں بالکل آرام سے تیار ہو کر جب دفتر کے لیے نکلنے لگا تو ایک دم اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں اسٹڈی روم میں گیا تو وہ لڑکی منہ ہاتھ دھو کر بالکل تیار بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی پرکشش تھی اور اس کی عمر بھی 25 سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بات کرتا ہوں، کیونکہ اب تک وہ سمجھ چکی ہوگی کہ میں بدنیت مرد نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس پر کسی قسم کا تشدد کیا۔ جیسے ہی اس سے بات کرنا چاہی، اس نے پھر سے روحانسی شکل بنا لی۔ میں فوراً بولا، رونا مت، میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دوں کیا؟ اس نے چونک کر دیکھا کہ عجیب شخص ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے آفس جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ لڑکی اندر سے باہر جا سکتی تھی، لیکن کوئی باہر سے کھولنا چاہے گا تو نہیں کھول سکے گا، کیونکہ دروازے پر کوڈ لگا ہوا تھا۔ مگر جب اس کا کوئی ساتھی آئے گا تو اسے آواز دے گا یا فون کرے گا، یہ دروازہ کھول دے گی اور ڈاکہ پڑ جائے گا۔ کیا اس لڑکی کے پاس فون ہے؟ میرے دماغ میں پھر کھچڑی پکنے لگ گئی اور اسی اثنا میں دفتر پہنچ گیا۔ دفتر کے روزمرہ کے کام سے میں سب بھول چکا تھا۔ شام میں فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلا۔ تقریباً 40 منٹ کا فاصلہ تھا آفس سے دفتر کا۔ ماریا میرے ساتھ بہت کم باہر جاتی تھی کیونکہ اس کے نزدیک میں ایک بور انسان تھا، روبوٹ کی طرح کام کرتا رہتا، وقت کا پابند آدمی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی گھومتی پھرتی، شاپنگ کرتی۔ مزے کی بات، ہم دونوں فون کرنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ وہ جب گھر پر نہیں بھی ہوتی تھی، میں تب بھی اس سے پوچھتا نہیں تھا کہ کہاں ہو، کب گھر پہنچو گی، اور نہ ہی وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ کب گھر آؤ گے۔ میں نے گھر پہنچ کر دروازہ کھولا اور ایک دم مجھے لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے احتیاط سے اندر قدم رکھا، سب ٹھیک تھا۔ لڑکی ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ پھر دوبارہ دیکھا تو اس نے میری بیوی کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے ایک لمحہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ یہ سوٹ میں نے ہی اس کی سالگرہ پر اسے تحفے میں دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا کہ ماریا کے کپڑے اس نے کیوں پہنے۔ اگرچہ وہ لباس اس پر جچ رہا تھا، لیکن جلتے کڑتے ہوئے چپ رہا، کیونکہ میں اس وقت اس کے رونے دھونے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سارے دن کی تھکن کے بعد مجھے سکون کی ضرورت تھی، لہٰذا کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر کام میں لگ گیا۔ میں ڈنر بنا کر باہر آیا تو دیکھا لڑکی غائب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جا کر بیٹھ گئی ہوگی پھر سے اسٹڈی روم میں۔ جی ہاں، بالکل یہی کیا اس نے۔ میری وجہ سے ٹی وی لانچ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے اس لڑکی سے بات کرنا چاہی تو مجھے محسوس ہوا کہ لڑکی کہیں گونگی بہری نہ ہو، لیکن میں نے جب پر پوچھا
کہ تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، تو وہ سہم گئی اور سر جھکا لیا۔ وہ بالکل چپ رہی۔ اس وقت مجھے ماریا بڑی شدت سے یاد آئی کہ وہ ہوتی تو اس کی چیخوں سے اس لڑکی کا دم نکل جاتا۔ میں ماریا کی چیخوں سے واقف تھا۔ وہ جب غصہ یا ناراض ہوتی چیخیں مارا کرتی اور میں ہنس کر کہتا تھا تم پولیس میں ہوتی تو مجرم چیخیں سن کر ہی جرم قبول کر لیتا۔ میں نے اپنا سوال بدلا، تم کب جاؤ گی؟ یہ سن کر وہ لڑکی کچھ منمنائی، لیکن واضح نہیں ہو سکا کہ اس نے کیا کہا۔ وہ گونگی بہری نہیں تھی۔ مجھے ایک لحظہ عجیب مسرت ہوئی کہ حسین لڑکی بالکل صحیح سالم تھی۔ میں بہت تحمل سے گویا ہوا، دیکھو تم رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، لیکن کوئی ڈر ہے یا کہیں جانا ہے تو بتا دو، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں کسی لڑکے کا چکر تو نہیں، لڑکی گھر سے بھاگی ہو اور لڑکا اسے دھوکہ دے کر بیچ سفر میں چھوڑ گیا ہو۔ لیکن میرے گھر کیسے آئے؟ کون چھوڑ گیا؟ کیا وہ لڑکا اسے یہاں چھوڑ کر دوبارہ آنے کا کہہ گیا ہو؟ لیکن اسے کیا پتا ہوگا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ گھر میں رہنے والا آدمی کیسا ہے؟ لڑکی محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ کیا میرے بارے میں پڑوس والوں نے بتایا ہوگا اس کو؟ حد ہو گئی تھی، مجھے اپنا وجود پاگل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے دماغ کے سارے گھوڑے دوڑا چکا تھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس لڑکی کو مارنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غصہ کنٹرول کیا اور بیڈ روم میں جا کر سو گیا۔ صبح پھر وہی سارے کام، پھر آفس۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج یہ لڑکی گھر ہوئی تو میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا اور پھر دیکھا جائے گا۔ ماریا چونکہ ایک ہفتے کے لیے اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اس لیے میں بے فکر تھا۔ اس کے آنے سے پہلے قصہ تمام کر دوں گا۔ ماریا اکثر ماں کے گھر جاتی کیونکہ وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے آزاد تھی، حتیٰ کہ بچے پیدا کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ کسی بندھن میں بننا اسے گوارا نہیں تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بندھن میں کیسے بن گئی، لیکن اتفاق سے شادی کے باوجود میں کبھی اس پر مسلط نہیں ہوا، نہ کوئی رائے تھوپی۔ ہم دوستوں کی طرح رہتے تھے، اس لیے یہ شادی 3 سال سے پرسکون چل رہی تھی۔ شام ہوئی، میں گھر پہنچا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ماریا کا نیا سوٹ پہنا ہوا تھا جو میں خاص اس کے لیے لایا تھا۔ انتہائی پیارا سوٹ۔ میرا میٹر گھوم گیا۔ کیوں پہنا؟ اتارو اسے، اتارو کپڑے، ابھی اتارو، میں چیخا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ اتارو کپڑے، میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اتارو ابھی۔ اس سے پہلے میں مزید چیختا۔ ایک دم ماریا کچن سے لانج میں داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، سرمد، تم اتنا گر سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ اتنی گھنونی حرکت کی امید نہیں تھی تم سے۔ وہ لگاتار بولتی رہی۔ اسے دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ بولتا بھی کیا؟ میں جو بول رہا تھا اور جس طرح میں نے لڑکی کو پکڑا ہوا تھا وہ بہت عجیب منظر پیش کر رہا تھا، اور شاید کسی مرد کی بدنیتی ثابت کرنے کا اور اسے کسی عورت کے ساتھ دست درازی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا مترادف تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ماریا کو دیکھ کر لڑکی کے بازوؤں پر میں سے میری گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ بھاگ کر ماریا سے لپٹ کر دارو قطار رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ماریا پھر بولی، سرمد، میں اچانک آ کر تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے سرپرائز کر دیا۔ ماریا، شکر میرے منہ سے کوئی لفظ نکلا۔ ماریا، تم غلط سمجھ رہی ہو، بہت مشکل سے میں بولا۔ واہ، میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ جوان لڑکی اکیلی گھر میں، وہ بھی بیوی کی غیر موجودگی میں؟ میں بوکھلا گیا۔ میں صفائی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ میں مخمصے میں تھا۔ ماریا بپری شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی۔ لڑکی اس سے چپٹی کھڑی تھی۔ یکایک ماریا نے لڑکی کو پیچھے دھکیلا اور کچن میں بھاگی اور وہاں گوشت کاٹنے والا سب سے بڑا چھرا اٹھا کر لے آئی اور اپنی کلائی پر رکھ کر زور سے چیخی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں، سرمد، مجھے طلاق دو ابھی، اسی وقت، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں آگے بڑھا کے روکوں اسے، وہ اور پیچھے ہٹی۔ 2 طلاق ورنہ میں رگیں کاٹ لوں گی، 2 ابھی طلاق۔ میری بات تو سنو۔ نہیں سننی کوئی بات۔ لیکن چھوڑو۔ لیکن میرے منہ سے لیکن کے علاوہ ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ میں بوکھلا چکا تھا، ایک دم اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوا اور فوراً بولا، ماریا، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اور ساکت ہو گیا۔ پھر چھرا پھینکنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر منظر دھندلا گیا۔ مجھ جیسا منظم شخص پہلی بار اپنا توازن کھو بیٹھا اور ایسا کام کر ڈالا جسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل سن ہو گیا، پھر جیسے ہوش آیا میں نے سر پکڑ لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
کہ یہ مجھ سے کیا سرزد ہو گیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی، میں دھم سے صوفے پر گر گیا۔ ہر لمحہ بھاری تھا، دل بہت بوجھل تھا۔ میں نے روتے ہوئے ماریا کی طرف متوجہانہ نگاہ سے دیکھا۔ ماریا اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور مجھے روتا چھوڑ کر دونوں گھر سے باہر چلی گئیں۔ لیکن میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے۔